आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का एयर हेडक्वार्टर्स का दौरा, पाक फजाइया के सरबराह से मौजूदा सूरत हाल और ऑपरेशनल तैयारियों पर बातचीत। अफवाज पाकिस्तान भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं, दोनों फौजी सरबराहान का आज़म। रिहाई का ख्वाब चकनाचूर, अल अजीजिया रेफरेंस में तिब्बी बुनियादों पर जमानत की दरखास्त मुस्तरद। बीमारियों से जिंदगी को खतरा नहीं, इलाज मुआवजे के लिए दस्तयाब सहूलतें काफी हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया, नवाज शरीफ लाहौर के जिना अस्पताल से कोट लखपत जेल मुंतकिल। नून लीग फैसले से मायूस, अदालतों का एहतराम करते हैं शाहिद खाकान अब्बासी की गुफ्तगू। अपील में जाने का ऐलान, पाकिस्तान में भी इलाज मुमकिन होने का बयान। लाहौर में जिना अस्पताल के बाहर लीगी कारकुन आपे से बाहर, साबिक वज़ीर आज़म के फ्लैक्स उतारने पर मतवालों और इंतजामिया में झगड़ा। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से मुलाकात। डील और ढील का तासुर खत्म हो गया। अपोजिशन पर मुकदमात तहरीक इंसाफ ने नहीं, माजी की हुकूमतों ने बनाए। नवाज लीग हुकूमती अफसरान से हाथ मिलाकर चलती रही, नैब को मजीद खुद मुख्तार बनाएंगे। फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। दिल के मरीज को शामी कबाब नहीं खाने चाहिए, नवाज शरीफ को इलाज की तमाम सहूलियात मुयस्सर हैं। 6 माह से कह रहे हैं डील होगी ना ढील। फयाजुल हसन चौहान की मीडिया टॉक। कायमा कमेटी बराए दिफा ने भारतीय इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कौम दिफाए वतन के लिए फौज के शाना बशाना खड़ी है, मुत्तफिका करारदाद मंजूर। वक्त आया तो भारतीय धमकियों का जवाब अमली इक़दामात से देंगे, वजीर दिफा का ऐलान। वजीर ख़ारजा का चीनी हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। पुलवामा वाक़े के बाद इलाकाई सूरत हाल पर गुफ्तगू, भारत से मुज़ाकरात चाहते हैं। शाह महमूद का इजहार ख्याल, दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की खिदमात काबिल तारीफ हैं। वांग ज़ी की गुफ्तगू। पुलवामा हमले में हलाक फौजी सियासत का शिकार हुए। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से पूछकर हुई तो सच सामने आ जाएगा। खबर मिलने के बावजूद मोदी फिल्म की शूटिंग में मसरूफ रहे। इंतहा पसंद भारतीय तंजीम MNS के सरबराह राज ठाकरे ने हकीकत बता दी। लंडी कोतल में भारत के खिलाफ एहतजाज, मुजाहिरीन के मोदी के खिलाफ नारे। दिफाए वतन में पाक फौज के साथ खड़े होने का आज़म। ताजिरों और मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के अफराद की पेशावर में रैली। मोदी गर्दी के जवाब में पाकिस्तान की अमन पसंदी। 3000 भारतीय यात्रियों को बैसाखी मेले के लिए वीजा जारी करने का हुक्म। वज़ीर आज़म की हिदायत पर सहूलतों की फराहमी के लिए तैयारियों का आगाज। मकबूजा वादी में आज भी मुकम्मल हड़ताल, शहरियों की पकड़ धकड़। आर्टिकल 370 और 35A को छेड़ा गया तो कश्मीर अलहदा हो जाएगा। खुसूसी हैसियत खत्म करना बहुत महंगा पड़ेगा। महबूबा मुफ्ती ने मोदी सरकार को वार्निंग दे दी। What kind of democracy this is? What they are claiming about? मेरा मुंह मत खुलवाएं। कुछ इनकी हैसियतें मुझसे छुपी हुई हैं। किसके तन पे क्या था ये आप मुझे बताएंगे? सिंध हाई कोर्ट पे जो अटैक हुआ, सारे चैनल्स ने दिखाया। मेरे घर पे इन्होंने हमले कराए हैं और आज मैं कहती हूँ ये इन्वॉल्व थे। फरियाल टालपुर साहिबा जो के चीफ मिनिस्टर बनी फिर रही हैं बगैर किसी उसके, उनके घर से इंस्ट्रक्शन जा रही थी। आगा से राजदौरानी के घर पर छापे की गूंज। कौमी असेंबली में गर्मा गर्मी, एक जियाले के खिलाफ सबूत मौजूद। फरियाल तालपुर सिंध की वजीर आला बनी बैठी हैं। मेरे घर पर हमले का हुक्म दिया। फहमीदा मिर्जा बरस पड़ी। जियालों ने स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया। एहतजाज है, एहतजाज है, एहतजाज है। पूरी सिंध असेंबली को बेहुरमत किया है। सिंध कोई ताश का पत्ता नहीं है चेयरमैन साहब।
کہ ہمیں کارڈ کھیلنے کی ضرورت ہے. ظلم کی یہ رات سب کو یاد رہے گی اور رکھنی چاہیے. ایسے نظام کا حصہ ہوتے ہوئے شرم آ رہی ہے مجھے. سراج درانی کی گرفتاری کے خلاف پیپلز پارٹی کا سینٹ میں بھی احتجاج. اقدام سندھ اسمبلی کی توہین. خواتین کو گھروں میں بند کیا گیا. نظام کا حصہ ہونے پر شرمندہ ہیں. شہری رحمان کی تنقید. لوگوں کو چن چن کر انتقام کا نشانہ بنایا گیا. جو مرضی کر لیں، ڈرنے والے نہیں. مشاہد اللہ کا اظہار خیال. حکومتی بینچ سے آوازیں. سینیٹر رضا ربانی احتجاجاً واک آؤٹ کر گئے. موجودہ انتظامیہ ہے پی ٹی وی کی، اس کو گھر جانا ہوگا. اس کے علاوہ کوئی حل منسٹر آفس میں پہنچ چکا ہے اور کچھ صحافی بھی ٹویٹ کر رہے ہیں. اللہ صاحب کو کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا اسے. فواد چوہدری یا نعیم الحق. ایم ڈی پی ٹی وی سے اختلافات پر دونوں رہنماؤں میں انبن. کیا وزارت اطلاعات کا قلمدان پاس رہے گا؟ آج وزیر اعظم سے ملاقات میں فیصلہ متوقع. پی ٹی وی یونین کا فواد چوہدری کے حق میں احتجاج. کراچی کی ملیر جعفر طیار سوسائٹی میں سانحہ. 3 منزلہ مکان گرنے سے میاں بیوی سمیت 3 افراد جاں بحق. بچے کو زندہ نکال لیا گیا. انسداد تجاوزات آپریشن سے متاثرہ عمارت میں مرمتی کام کرا. شہر قائد میں بلڈنگ کوڈ کی خلاف ورزی. 2 منزلہ مکان بنانے کی اجازت. شہر بھر میں 3 4 منزلہ رہائش گاہیں موجود. حکام خاموش. کراچی میں عمارتیں بنانے کے لیے لیز کا پرانا طریقہ چلے گا. صحت، تعلیم اور دیگر اداروں کے ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کارکردگی سے مشروط. کابینہ میں ڈاکٹرز کی پگار بڑھانے کا فیصلہ. K4 منصوبے کے لیے نیسپاک کی خدمات لینے کی منظوری. ایڈیشنل آئی جی کراچی کی مقابلے میں جاں بحق نمرا کے گھر آمد. اہل خانہ سے اظہار تعزیت. اہلکار ملوث ہوئے تو سخت کارروائی کی جائے گی. امیر شیخ کی گفتگو. سماجی اور معاشی ترقی کے لیے نظام تعلیم کی بہتری ضروری. معیاری ایجوکیشن کی فراہمی یقینی بنانا ہوگی. صدر مملکت عارف علوی کا نیشنل کانفرنس سے خطاب. حج درخواستوں کی وصولی کا آغاز. آخری تاریخ 6 مارچ مقرر. قراندازی 8 مارچ کو ہوگی. پہلی بار پاکستانی عازمین کے لیے ای ویزا کی سہولت دستیاب. بارشوں کا نیا سلسلہ. فیصل آباد سمیت مختلف شہروں میں گرج چمک. پیر محل میں آسمانی بجلی گرنے سے 3 بھائی جاں بحق. افغان صوبے قندوز میں دھماکہ. 9 طالبان ہلاک، 6 زخمی. افغانستان میں مکمل جنگ بندی کی کوشش. امریکہ اور طالبان کے مذاکرات کا دوسرا دور آج ہوگا. ملا عبدالغنی برادر بھی قطر میں موجود. السلام علیکم. میں ہوں عبید اللہ صدیقی اور میں ہوں مریم ذیشان. اور میں ہوں مردراز. ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی. خبریں تفصیل کے ساتھ بلیٹن کا حصہ ہوں گی، لیکن ایک بریک کے بعد. خبر دیں آپ کو کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا ایئر ہیڈ کوارٹرز کا دورہ. دونوں مسلح افواج کے سربراہان کی آپریشنل تیاریوں پر یہاں بات چیت ہوئی. دونوں سربراہان کا پاک فوج اور فضائیہ کی تیاریوں پر اظہار اطمینان. اسی پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ دنیا نیوز محمد عمران. عمران، بتائے گا آرمی چیف کے اس دورے سے متعلق. جی بالکل، یہ ہیڈ کوارٹرز کا انتہائی اہم دورہ تھا اور آج دونوں مسلح افواج کے سربراہان کی جو ملاقات بھی ہوئی، جس میں چیف مارشل مجاہد انور خان بھی موجود تھے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے پاکستان ایئر فورس کے سینئر آفیسرز موجود تھے. اسی طرح پاکستان آرمی کے جو سینئر آفیسرز ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ موجود تھے. جو آپریشنل تیاریوں کے حوالے سے جو ہے وہ جائزہ لیا گیا. بہت ساری جو آپریشنل چیزیں ہیں جن میں پاکستان ایئر فورس اور جو ہے پاکستان
پاکستان آرمی جو ہے وہ بڑا مل کر دونوں بڑا کلیدی کردار ادا کرتے رہے. اگر ہم دیکھیں خصوصی طور پہ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی گئی ہے اس میں پاکستان ایئر فورس اور پاکستان آرمی کا دونوں کا آپس کا کولیبریشن جو ہے وہ بہت زبردست رہا, جس کے نتیجے میں جو ہے وہ جو پاکستان کے قبائلی علاقے ہیں ان میں امن قائم ہوا. تو اسی حوالے سے جو آپریشنل تیاریاں ہیں اور جو آپس کی دونوں فورسز کی سنرجی ہے اور آپس میں جو کوارڈینیشن بہتر کرنے کے حوالے سے یہ آج بہت اہم ملاقات تھی. اور اگر دیکھا جائے چیف آف آرمی صاحب جنرل قمر جاوید باجوہ مسلسل سے جب سے ایک سچویشن جو ہے خطے میں ڈیولپ ہوئی ہے پلوامہ حملے کے بعد, چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے لائن آف کنٹرول ورکنگ باؤنڈری پر دورے پر رہے ہیں. گزشتہ روز وہ ورکنگ باؤنڈری کا دورہ کیا تھا اور آج یہ بڑی اہم جو ہے وہ دفاعی نقطہ نگاہ سے یہ ملاقات تھی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ محمد عمران, آپ نے اپڈیٹ کیا. دوسری جانب بھارتی ٹی وی چینلز کو ڈی جی آئی ایس پی آر کو دکھانا مہنگا پڑ گیا ہے کیونکہ بھارت کی وزارت اطلاعات و نشریات نے 13 بھارتی ٹی وی چینلز کو اس سلسلے میں شو کاز نوٹس جاری کر دیا ہے. آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کیوں 13 ٹی وی چینلز کو شو کاز نوٹس جاری کر دیے. یونین منسٹری آف انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ نے اور علاقائی چینلز کو شو کاز نوٹس بھیجتے ہوئے 7 دن کے اندر وضاحت طلب کی ہے. کی پریس بریفنگ 20 منٹ 45 سیکنڈ تک نشر کی تھی. وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے بھارت کو ایک بار پھر مذاکرات کی پیشکش کر دی ہے. کہتے ہیں کہ ہمسایہ ملک ایک قدم آگے بڑھائے, پاکستان 2 قدم آگے بڑھائے گا, لیکن الیکشن میں اور کشمیر کے بغیر یہ قدم بہت بھاری ہے. 10 کشمیریوں پر ایک سپاہی کھڑا کر کے امن قائم نہیں کیا جا سکتا. وزیر اطلاعات کشمیر کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے. پہلے یہ قدم اٹھانا ہوگا کہ کشمیر میں ظلم کو روکنا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہر 10 کشمیریوں کے اوپر ایک انڈین سپاہی کو کھڑا کر دیں and then you expect peace. It's impossible sir. آپ کو کشمیریوں کو وہی حقوق دینے ہوں گے جو کہ آزاد ریاستوں میں شہریوں کو ہوتے ہیں. کشمیر نہ آپ کا حصہ تھا, نہ آپ کا حصہ ہے, نہ آپ کا حصہ رہے گا. ہم پاکستان اور ہندوستان کے درمیان امن چاہتے ہیں. لہو بہنے سے آگ بڑھتی ہے, لہو بہنے سے آگ بجھا تو نہیں کرتی. ہماری پالیسی بڑی واضح ہے. ہم اب بھی کہتے ہیں آپ ایک قدم بڑھائیے, ہم 2 قدم بڑھائیں گے, لیکن قدم آپ کو بھی بڑھانے پڑیں گے. جب برہان الدین وانی کو شہید کیا گیا اس کے بعد سے یہ سارے معاملات جو ہیں وہ آگے آئے ہیں. ریاست کی رٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو گولیاں ماریں اور کہیں کہ ہم اپنی ریاست کی رٹ بنا لیں گے. آپ نہیں بنا سکیں گے. مودی کو اپنے ہی آئینہ دکھا رہے ہیں. انتہا پسند تنظیم MNS کے سربراہ راج ٹھاکرے نے بھی پلوامہ حملے پر سوال اٹھا دیے. کہا کہ پلوامہ حملے میں مارے گئے فوجی سیاست کا نشانہ بنے. نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت دوول سے پوچھ گچھ کرنے سے پلوامہ حملے کا سچ سامنے آ جائے گا, ایسا بھی انہوں نے کہا. پلوامہ حملہ انتخابات سے پہلے مودی سرکار کا سوچا سمجھا ڈرامہ. انتہا پسند تنظیم MNS کے سربراہ راج ٹھاکرے نے مودی سرکار کو اس حملے کا منصوبہ کار قرار دے دیا. مہاراشٹرا میں لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے راج ٹھاکرے کا کہنا تھا کہ پلوامہ حملے کے وقت مودی فلم کی شوٹنگ میں مصروف تھے. حملے کے بعد بھی مودی شوٹنگ کراتے رہے. نیب نرمن سینا کے مطابق پلوامہ حملے میں ہلاک ہونے والے فوجی سیاست کا نشانہ بنے. مودی حکومت نے انتخابات سے پہلے رافیل ڈیل اور دیگر بدعنوانیوں سے عوام کا دھیان ہٹانے کے لیے حملہ کرایا. انہوں نے کہا کہ ہر حکومت ایسی چیزیں کرتی ہے. مودی کی حکومت نے ایک منصوبے کے تحت حملہ کرایا. راج ٹھاکرے کا کہنا تھا کہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت دوول سے پوچھ گچھ کے بعد پلوامہ حملے کا سچ سامنے آ جائے گا. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.